our channel Bringing Change Through Education. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, आज आप लोग दीनियात में कुफ्र की हकीकत और कुफ्र के नुकसानात के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहले इस्लाम की हकीकत और इंसान की हैसियत के बारे में आपको समझाया गया था कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब मुस्लिम हैं, सब एक कायदे और कानून के ताबे हैं जिसके ख़िलाफ़ वो बाल बराबर भी जुम्बिश नहीं कर सकते। ख़ुद इंसान भी कानून कुदरत का ताबे है, उसकी बदन का हर अज़्व वही काम कर रहा है जो उसके लिए मुकर्रर है। यानी ज़बान का काम है बोलना, तो इंसान उससे बोल ही रहा है, ऐसा नहीं है उससे कुछ और कर रहा है। दिल का काम है सोचना, तो उससे सोच ही रहा है ना। इस लिहाज से वो मुस्लिम है। और ये ज़बरदस्त कानून एक बड़े हाकिम का बनाया हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, जिसके कंट्रोल में पूरी दुनिया हो, सारी कायनात हो, हत्ता कि इंसान के जिस्म का एक एक अज़्व जिसके कंट्रोल में हो, तो उसका बनाने वाला कोई बड़ा ही हाकिम होगा, जिसकी मुतीअ फरमाबरदार कायनात की हर चीज़ है। और इस लिहाज से सारी कायनात का मज़हब इस्लाम है, क्योंकि इताअत खुदाबंदी का नाम इस्लाम है। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, पूरी कायनात अल्लाह ताला ने जिस कानून के तहत, जिस कायदे के तहत पाबंद किया है, चाँद का काम है चमकना, सूरज का काम है चमकना, है ना, धूप देना, मशरिक़ से निकलना, मगरिब में डूबना, तो डेली हम देख ही रहे हैं, है ना। तो इस लिहाज से सब मुस्लिम हैं। लेकिन इंसान एक हैसियत से तो मुस्लिम है, यानी फितरी लिहाज से वो मुस्लिम है, उसके जिस्म का हर अज़्व मुस्लिम है। लेकिन उसे बाइख्तियार बनाया गया है। बाइख्तियार बनाया गया है कि मतलब वो अक्ल रखता है और अपनी मर्ज़ी से वो एक बात को तस्लीम करता है तो दूसरी का इनकार करता है। इस हैसियत से वो दुनिया की दूसरी चीज़ों के मुकाबिल किसी मुकर्ररा कानून का पाबंद नहीं किया गया है। उसको अपने हर मामले में इंतखाब की आज़ादी बख्शी गई है। जैसे एक इंसान है, उसके सामने दूध का प्याला, शराब का प्याला दोनों रख दिया जाए, और उसको पता भी है दूध के प्याले के फ़वाइद क्या हैं और शराब का जो प्याला है उसको नोश करने के नुकसानात क्या है, इससे भी वो बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन उसे इख्तियार है कि उसे इंतखाब की आज़ादी बख्शी गई है, वो चाहे तो दूध का प्याला ले सकता है, चाहे तो शराब का प्याला ले सकता है। अब अगर वो दूध का प्याला ले रहा है, जो उसको आज़ादी दी गई है, जो उसे बाइख्तियार बनाया गया है, अगर वो अपनी अक्ल, अपने शऊर, अपनी सूझबूझ, इल्म की कुव्वत से अगर वो दूध का प्याला ले रहा है, तो समझ लीजिए कि वो अपने इख्तियार को अल्लाह ताला की रज़ामंदी के एतबार से इस्तेमाल कर रहा है ना। इस एतबार से अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चूँकि उसको पता है नुकसानात और फ़वाइद दोनों पता है कि एक का फ़ायदा क्या है, एक का नुकसान क्या है। मिसाल के तौर पे ज़बान का काम है बोलना। अब ज़बान से अगर वो मीठे अल्फाज बोल रहा है, अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, अच्छे अंदाज से पेश आ रहा है, अच्छे अल्फाज में लोगों से हम कलाम हो रहा है, तो इसके ज़रिए से उसे इज़्ज़त मिलती है। हर इंसान को ये पता है, सच बोल रहा है तो उसको इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन उसी ज़बान से अगर वो झूठ बोल रहा है, बदकलामी कर रहा है, कड़वे और तल्ख लहजे अपना रहा है, तो ये उसके नुकसानात क्या है, उससे भी हर इंसान वाकिफ़ है।
تو اگر وہ سچ بول رہا ہے تو یعنی وہ اختیاری طور پر جو اسے اختیار دے گا اس میں مسلم ہے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور سچ بول رہا ہے اگر وہ، تو اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کر رہا ہے، تو ایسا شخص مکمل طور سے مسلم ہے۔ آپ خود دیکھیے، جب ہم زبان سے بد کلامی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا کچھ بھی، تو اندر سے زبان وہ بولنا نہیں چاہتی، چونکہ زبان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ سچ بولنا رکھا ہے۔ ہر انسان کی زبان میں کی فطرت میں سچ بولنا ہے۔ اختیار تو دیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن فطرت میں سچ بولنا ہی ہے۔ تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو زبان، اس کا دل اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے، زبان چاہتی نہیں ہے جھوٹ بولے۔ فرسٹ ٹائم میں دل جج کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہو نا، یہ غلط کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ میرا کام، زبان خود کہنا چاہتی ہے گویا کہ میرا کام دیکھو ایسا بولنا نہیں، جھوٹ بولنا نہیں ہے، جو ہے سیدھے سیدھے سچ سچ بولو۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے، زبردستی جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اگزامپل دیکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ان سب کے باوجود اگر وہ اپنی عقل کے خلاف کام کر رہا ہے، اپنے علم کی قوت کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس سے صحیح طریقے سے کام نہیں لے رہا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ آئیے کفر کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں، کفر کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کفر کی حقیقت میں یہی بتایا گیا کہ یہاں تو ایک شخص کو بتایا گیا جو اختیار اور با اختیار دونوں صورتوں میں مسلم ہے۔ جو اسے اختیار ہے، جو اسے اختیار نہیں ہے، اس پہ بھی فطری طور سے وہ مسلم ہے، اور جس کے لیے اسے با اختیار بنایا گیا ہے اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اعتبار سے ہی اپنے جسم کے ہر عضو کو استعمال میں لے آتا ہے، اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا شخص مکمل طور سے مسلم ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص جو مسلم پیدا ہوا، یعنی فطری اعتبار سے تو مسلم ہی ہے اور زندگی بھر وہ مسلم ہی رہا، مگر اس نے اپنے علم کی قوت سے کام لے کر خدا کو نہ پہچانا، اور جو اسے اختیار دیا گیا تھا اس اختیار میں اس نے خدا کی اطاعت سے انکار کر دیا، تو ایسا شخص کافر ہے۔ یعنی اس کا سارا جسم اور جسم کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کر رہا ہے، اور اس کے چاروں طرف پوری دنیا اسلام پر چل رہی ہے، ان سب کے باوجود وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافر کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کفر کے دیکھیے اصلی معنی جو ہوتے ہیں، کفر کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں ڈکشنری میں جو ہے وہ ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، اور کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈال رکھا ہے، فطرت قبول کر رہی ہے، فطرت تسلیم کر رہی ہے، فطرت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، دل فوراً جج کر رہا ہے، آنکھ گوارا نہیں کر رہی ہے برائی کو دیکھنا، پاؤں برائی کی طرف اٹھنا نہیں چاہتے، لیکن ان سب کے باوجود وہ زبردستی برائی کی طرف جا رہا ہے، اپنے پورے وجود کو لے جا رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ فطرت پر نادانی کا پردہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی، شعور سمجھ دیا، سوجھ بوجھ دیا، اس کے ذریعے پورا سب کچھ دیکھ رہا ہے، پوری دنیا چل رہی ہے نا، ایک حاکم کی تابعدار ہے، ان سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، تو اسے کافر ہی کہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کفر کو جہالت کہا گیا ہے، ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے، بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی کہا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کفر کو جہالت، ظلم، بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی کیوں کہا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کفر کو جہالت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے نظام کو منظم طریقے سے دن رات چلتے ہوئے دیکھتا ہے،
جس میں بے مثال کمالات نظر آ رہے ہیں، اور وہ اسی سے بے خبر ہے کہ اسی سے بے خبر ہے کہ اس کا انجام دینے والا، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے۔ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اس سے بے خبر ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے والا اتنے منظم طریقے سے، اتنے نظم و نسق کے ساتھ پورا نظام جو چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کون ہے۔ تو ایسے شخص پر صحیح علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں جس کو علم کا پہلا سرا ہی نہ ملا ہو؟ یعنی پوری کائنات کو اپنے چاروں طرف، پوری کائنات کے نظام کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اسی سے وہ بے خبر ہے کہ اس کا چلانے والا کون ہے۔ تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ اس سے بڑی گمراہی اور جہالت کس کو کہا جا سکتا ہے؟ اور ظلم سے تعبیر اس لیے کیا گیا چونکہ ظلم کے معنی ہے کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف کام لینا۔ کفر کو ظلم سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ انسان کی بھی فطرت چاہتی ہے کہ اس سے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے، جیسا کہ بھی اس سے پہلے بتایا گیا تھا۔ جو شخص کفر کرتا ہے وہ اپنے ہر عضو سے اس کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے۔ زبان جھوٹ بولنا نہیں چاہتی، دل برا سوچنا نہیں چاہتا، پاؤں برائی کی طرف جانا نہیں چاہتے، آنکھ بری چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے، برائی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ یعنی ابھی دیکھو کہیں ناچ چل رہا ہو مثال کے طور پہ، خراب لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ آنکھ کہتی ہے نہیں، گندی بات ہے، غلط بات ہے، اسے نہیں دیکھنا چاہیے، ہے نا؟ کان میں گانے کے الفاظ سنائی دیتے ہیں، بد کلامیاں سنائی دیتی ہیں، گالی گلوچ سنائی دیتے ہیں، تو کان جسٹس کرتا ہے، یعنی ہمیں نفرت ہوتی ہے، ہمیں احساس کرتے ہیں ارے بہت غلط ہے، جو کچھ الفاظ ہم سن رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں بہت نفرت اس سے ہے۔ یہ ہر شخص کی فطرت میں کوئی برداشت، ظاہر سی بات ہے گالی سننے کے بعد سامنے والا گالی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کا کان جو ہے اس کی فطرت کیا ہے؟ اچھے الفاظ سننے کی اس کی فطرت ہے، نہ کہ برے الفاظ۔ اب جب ظاہر سی بات ہے اپنے ہی خلاف وہ برا سوچتا ہے تو جواباً وہ گالی دیتا ہے نا؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص کفر کرتا ہے وہ اپنے ہر عضو سے اس کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر چیز پر، حتیٰ کہ خود اپنے وجود پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ظلم ہی ہے نا کہ ہمارے جسم کا، انسان کے جسم کا ہر عضو وہ مسلم ہے فطری اعتبار سے، اس کی انسان کے جسم کے ہر عضو کی فطرت میں ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اس سے کام لیا جائے، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق اس سے کام نہیں لیا جائے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق کام نہ لے اپنے جسم کے عضو سے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے بائک کمپنی میں بنتی ہے، تیار ہوتی ہے کارخانوں میں، اور اس کے بعد تیار کرنے والے جب بائک ہم ایجنسی سے لے آتے ہیں تو جو ڈیلر ہوتا ہے، ڈیلر پہلے سمجھاتا ہے، ایک بک بھی دیتا ہے گائیڈ لائن کے لیے، اس میں ہوتا ہے سب پٹرول والی ٹنکی جو ہے اس میں پٹرول ڈالیں گے، موبل آئل یعنی جو انجن ہے اس میں وہی آئل ڈالیں گے، ایکسیلیٹر اتنا لیں گے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں رہے گا، اور اگر پورا ایکسیلیٹر ہی ایک سمجھ لیجیے ایک دم پوری رفتار سے ہم چلائیں گے تو اس میں ایک نشان آنے لگتا ہے، ریڈ کلر کی لائٹ جلنے لگتی ہے، خطرے کا نشان۔ اسی طرح بریک بنا ہے، کہاں بریک لینا ہے کہاں نہیں، کہاں کلچ لینا ہے۔ اب ہم بائک لینے جائیں اور کہیں کہ بھیا پیسہ ہم دے رہے ہیں، آپ سے مطلب، ہم چاہے پٹرول والے میں ڈیزل ڈالیں، موبل والے میں پانی ڈالیں، آپ سے مطلب، ہم نے پیسہ ادا کر دیا، ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے چلائیں گے، بریک کی جگہ ایکسیلیٹر لیں گے،
ایکسیلیٹر کی جگہ بریک لیں گے. آپ نے لمٹ بنایا نہیں ہماری مرضی ہم پوری رفتار سے چلائیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا پتہ ہی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، گاڑی خراب ہوگی. اس طریقے سے وہ خود کو انسان اس طریقے سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے. میرے خیال سے آپ ظلم کو سمجھ گئے ہوں گے، کفر کو ظلم سے تعبیر کیوں کیا گیا. اب کفر کو بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی کیوں کہا گیا اس کو سمجھ لیجیے. سب سے پہلے دیکھیے بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی. مثال کے طور پر ایک مالک ہے، مالک کے یہاں اس کا ایک غلام ہے. اب ظاہر سی بات ہے غلام مالک کے یہاں رہتا ہے تو مالک ہی کا کھائے گا. اس کے غلام کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والا مالک ہی ہے. ان سب کے باوجود غلام جو ہے اپنے مالک کی ناشکری کرتا ہے، سب سے اپنے ہی مالک کی شکایت کرتا پھرتا ہے. تو ایسے کو ہم کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں نا کتنا نمک حرام ہے. بتائیے، کھاتا ہے میرا اور گاتا ہے کسی اور کا، ناشکرا ہے، باغی ہے، بغاوت کر رہا ہے اپنے ہی مالک سے، سرکشی کر رہا ہے. اسی طریقے سے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدا ہی کا دیا ہوا ہے. اب اگر انسان خدا کے دیے ہوئے دماغ سے خدا کے خلاف سوچے، دل میں غلط خیالات رکھے، اپنے ہر عضو سے مرضی خداوندی کے خلاف کام لے، خدا کی لازوال نعمتوں کا بجائے شکر کے اس کی اطاعت ہی سے منہ موڑ لے، تو اس سے بڑھ کر باغی و ناشکر گزار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑھ کر کوئی نمک حرام ہو ہی نہیں سکتا جو خدا ہی کا دیا ہوا رزق کھا کر اس کے خلاف کام کرے. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ. آئیے کفر کے نقصانات دیکھتے ہیں. کفر کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کفر کے بے شمار نقصانات ہیں. کفر سے انسان خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے. جس بادشاہ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ کروڑوں سیارے اس کے اشاروں پر گیند کی طرح پھر رہے، تو پھر بھلا انسان کیا ہستی کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی بادشاہت میں کوئی نقصان ہو. بلکہ انسان کفر کے ذریعہ خود اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کافی شخص ہمیشہ جہالت و گمراہی میں مبتلا رہے گا، ہر معاملات میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھائے گا. اس کے اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت، حکومت اور سیاست سب پر برا اثر پڑے گا. اور دنیا میں بدامنی پھیلائے گا، دوسروں کے حقوق چھینے گا، اور پھر جب وہ اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کو کوچ کر جائے گا تو فیصلے کے دن اس کے جسم کا ہر روکٹا خدا کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا. وہ سب آلات و اسباب اس کے خلاف فریادی بن کر آئیں گے جس سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا. آلات و اسباب یعنی وہ سب سامان، وہ سب ذرائع سب فریادی بن کر آئیں گے. کہیں اگر ہم نے جھوٹ بولا تو وہاں کی زمین اٹھ کر آ کر گواہی دے گی. کسی چیز سے موبائل ہاتھ میں لیے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اسکول مینجمنٹ نے صرف پڑھنے کے لیے کہا اور ہم کو امی کو بہکا کر اور پھسلا کر ابو کو کہ سر سے پڑھ رہے ہیں، اس طریقے کا بہانہ بنا کر اور اس سے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو وہ موبائل جائے گا، وہ گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں. جس سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا وہ سب گواہی دیں گے، جس کے نتیجے میں اسے ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھ رہے ہیں کفر کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ بے شمار نقصانات ہیں. جو انسان کفر میں مبتلا ہوتا ہے ہر طریقے سے اس پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. اگر وہ سیاست میں ہے تو گندی سیاست کرتا ہے، ظلم و تشدد والی، نفرت اور تعفن والی سیاست کرتا ہے، انسانیت والی سیاست نہیں کرتا، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ ہی رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ کفر کی حقیقت اور کفر کے نقصانات اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب اسے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. تھینک یو.